स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर के ईदगाह मैदान से तनवीर हाशमी का बयान। त्याग और बलिदान का प्रतीक ईद उल अजहा के मौके पर बीजापुर के शाही ईदगाह में नमाज ईद के बाद हज़ारों मुस्लिम बिरादरी की उपस्थिति में देश की एकता और अखंडता सद्भावना का संदेश देते हुए धर्मगुरु मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी ने बाढ़ से प्रभावित जनता के प्रति भावनात्मक जज्बाती रिश्ता जताते हुए मानवता की सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है बताते हुए बाढ़ निराश्रित लोगों को इस नाजुक और दुख की घड़ी में हम इनके साथ होने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के अध्यक्ष के नाते हेल्प फॉर दी फ्लड इफेक्टेड विक्टिम के लिए सहायता के लिए हाथ बढ़ाने का निवेदन करते हुए प्रभावित लोगों को फिर से खड़ा करने के लिए फंड की अपील करके देश में एकता, समानता और शांति के लिए प्रार्थना की। मौलाना तनवीर हाशमी ने जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम बीजापुर की तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अज़हा अदा करने का शर्फ हासिल किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की नमाज ईद उल अज़हा को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से तमाम बिरादरान इस्लाम को और तमाम बिरादरान वतन को ईद अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये ईद सईद हम सब के लिए, आलम इस्लाम के लिए, बिलखुसूस वतन अजीज़ हिंदुस्तान के लिए बाइसे अमन व आमान होगी और अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपने फजल करम की बारिश फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी देर आप हजरात से शर्फ तकातुब हासिल करूंगा। चंद जरूरी बातें आप हजरात की गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में एक दो नहीं बल्कि बेशुमार मकामात पर हमें आपको बशारत देता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला अल्लाह का ये मुकद्दस कलाम हुजूर की वसातत से हमें दावत फिक्र भी देता है, मुतवज्जे भी कराता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, सारे आलमीन का पालने वाला है। फिर रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आप लोग उस वक्त तक कामयाबी, कामरानी को हरगिज नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप उस चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दें जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आप कामयाबी, कामरानी को कतई तौर पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप कुर्बानी ना दें, अल्लाह की राह में उस चीज की कुर्बानी पेश ना करें जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है वो चीज अल्लाह की राह में आपको कुर्बान करना है। तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आपको कामरानी मिलेगी। हालांकि हाजरा के तनाजुर में भी हम अल्लाह तबारक व तआला के इन दो अजीम पैगामात पर तवज्जो करेंगे तो इससे हमें काफी हद तक राहत मिलती है, काफी हद तक सुकून मिलता है। इस वक्त हम जिन हालात से दो चार हैं, ना वो हमारे अपने मुल्क के हालात हों, आलम इस्लाम के हालात हों, हम अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को जिस कदर मजबूत करेंगे उस कदर हमारा ईमान मजबूत होगा। अल्लाह उसके रसूल से हमारा रिश्ता जितना मजबूत होगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको इस्तिकामत अता फरमाएगा। जिस कदर हम ईमान और ईकान के साथ अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक जोड़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें हिम्मत अता फरमाएगा, हौसला अता फरमाएगा, अल्लाह ताला हमारी मदद, हमारी नुसरत फरमाएगा।
اگر ہمارا یہ مطمع نظر بن جائے کہ ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. ہماری حیات، ہمیں آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ ایک امانت ہے اور ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. ایک دن موت آئے گی، موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہمیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. پھر ہماری اپنی زندگی کے نشیب و فراز بدل جائیں گے. ہم اپنی زندگی میں جس بے راہ روی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی ایک سیدھے راستے پہ آ جائے گی. ہماری نظر منزل پہ ہوگی کہ ہمیں اپنی زندگی کے خطوط متعین کر کے آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ ہماری اپنی یہ زندگی اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے. ہماری نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے. ہماری قربانی یہ اللہ کے لیے ہے. ہمارا جینا یہ اللہ کے لیے ہے. ہمارا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے. یہ سب کا سب اس رب کے لیے ہے جو پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. ساری کی ساری زندگی اسی کے لیے ہے. ہمارا جینا مرنا سب اسی کے لیے. ہم آئے اسی کے لیے اور یہاں سے جائیں گے بھی اسی کے لیے. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پائے استقلال میں قوت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مضبوطی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے. ایک موقع تو ان کی زندگی میں ایسے آیا تھا نا کہ انہیں اپنی جان قربان کرنی تھی. اٹھا کر کے نمرود کی آگ میں انہیں ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. سامنے کتنا بڑا خطرہ تھا. ظاہری طور پر آگ موت کی شکل میں کھڑی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقلال میں کہیں سے لرزہ محسوس نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام موت کو سامنے دیکھ کر یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ ایمان رکھتے تھے کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے مگر موت اس وقت تک ابراہیم کو چھو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دیتا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اذن نہیں دے دیتا، اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اس وقت تک موت مجھے نہیں آ سکتی. بندے اپنے طور پر موت کا سامان میرے سامنے اکٹھا کیے ہوئے ہیں، مگر یہ موت کا سامان میرے لیے خطرہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا. یہ ہماری بات کہی، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہمیں آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حالات جیسے بھی ہوں، ہمارے سامنے معاملات جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے خطرات آ جائیں، ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا رشتہ ہمارے دین کے ساتھ، کلمے کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. کا مرنا تو ہے ہی، مگر بے ایمانی کی موت نہ مرے. اس دنیا سے جانا ہے ہی، مرتد ہو کر کے اس دنیا سے نہ جائیں. شان سے آئے ہیں، شان سے اس دنیا سے جائیں. شان سے آئے ہیں، شان سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس لیے کہ موت آج نہیں کل تو آئے گی. موت آج نہیں کل تو آئے گی. میدان میں نہیں مکان میں تو آئے گی. مکان میں نہیں میدان میں تو آئے گی. موت کا آنا یقینی ہے، مگر وہ موت جو ایمان کے ساتھ آئے، وہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوگی. وہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تحفہ ہوگا. وہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی درس ہمیں دیتے ہیں. قربانی کی بات آتی ہے تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنی عمر تھی؟ مختلف روایات میں بات آئی، مگر 13 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام. 13 سال کی عمر میں جب آپ نے خواب سنایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ کا بیٹا اسماعیل اس میں ثابت قدم رہے گا. اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میری قربانی چاہیے، آپ کا بیٹا ثابت قدم رہے گا. آپ کا بیٹا گھبرائے گا نہیں، آپ کا بیٹا استقامت سے دور نہیں ہوگا. اللہ کا حکم ہوا ہے ابا حضور آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں.
یہ جذبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہمیں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یہ پیغمبران کرام تو وہ ہیں جو اپنی جان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ آج ہم سے ہمارا دین وقت کی قربانی مانگ رہا ہے، وقت کی قربانی نماز کے لیے، آرام کی قربانی نماز کے لیے، چین و سکون قربان کرنا ہے نماز کے لیے، کاروبار کو چھوڑنا ہے نماز کے لیے، نیند کی قربانی دینی ہے نماز کے لیے۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہماری نوجوان نسلیں نماز سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ آج کے دن اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل اللہ کی راہ میں مقبول اور محبوب نہیں ہے، مگر یہ قربانی ہم سے مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ جانور جو قربان ہوتا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے قربانی دینے والے، دیکھ میں اللہ کی راہ میں جانور ہو کر کے وفاداری کا ثبوت دے رہا ہوں، میں جانور ہو کر کے اللہ کی راہ میں وفاداری کا ثبوت دے رہا ہوں۔ تو انسان ہے، تو مسلمان ہے، تو ایمان والا ہے، تو بھی وفادار بندہ بن۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئے، چل پڑ اللہ کی راہ میں، نکل پڑ اپنے گھر سے، نکل جا اپنی دکان سے، پہنچ اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ جانور ذبح ہوتے وقت ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہمیں ان تمام امور پر غور کرنا ہے اور اپنی زندگی اور بندگی کے خطوط متعین کر کے اپنے وجود کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ حالات سے گھبرانے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے سامنے جیسے حالات ہیں، اس سے بھی بدتر حالات اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کے زمانے میں تھے، اس سے بدتر حالات صحابہ کے زمانے میں تھے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تکلیفیں اٹھائی ہے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان ذو النورین نے، علی مرتضیٰ نے، اہل بیت اطہار نے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے ان اللہ والوں نے، بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے، انبیاء نے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے جن بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا انعام نازل کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش ہمیں مٹانے کے لیے نہیں ہوتی، قطعی طور پر آزمائش ہمیں مٹانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، پیاس سے آزمائیں گے، ڈر خوف سے آزمائیں گے، نفع نقصان سے آزمائیں گے، قدم قدم پہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اس پر جو ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے صبر کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو ان آزمائش سے گزار رہا ہے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات اور اپنے اکرامات سے بھی نوازے گا۔ حضرات گرامی، ایسے حالات میں میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصی طور پر بھارت جیسے دیش میں، ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں، ہم سب کو رجوع الی اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، ہم سب کو اللہ کے رسول کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، تقویٰ حاصل کرو، نمازوں کی پابندی کرو، جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، دجل، فریب، ان سب سے بچو۔ بالخصوص میں مسلمانوں کے اس طبقے سے کہنا چاہوں گا جو آج بھی بیاج بٹی کے دھندے میں مصروف ہے، بیاج بٹی کھانا چھوڑ دو، اس لیے کہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو ایمان کی حرارت ختم کر دیتا ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو ایمان کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ حلال کی روٹی تلاشو۔ بڑی تعداد نوجوانوں کی آج بھی مٹکا کھیلتی ہے، جوا کھیلتی ہے۔ میں مٹکا کھیلنے والے، جوا کھیلنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم گناہ کرتے ہو، اس کی سزا ساری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تم بیرارگی کا شکار ہوتے ہو، نام مسلمانوں کا بدنام ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ رجوع الی اللہ یعنی اللہ کی طرف لوٹو، سجدوں سے مدد طلب کرو، اللہ کی عبادت سے مدد طلب کرو، قرآن کی تلاوت سے مدد طلب کرو، دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، دعا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، دعا۔
دعا کو اختیار کر لو، دعا سے اپنے رشتے کو جوڑو۔ رات کے پہر جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، تہجد کے لیے اٹھو، اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے جھک کر کے دعا کرو، دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا سے زمینی دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، اللہ کی رحمت رات میں اٹھ کر کے دعا مانگنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حضور بشارت دیتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مومن سچا بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اپنے رشتے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ لو۔ یہ جوانی تمہاری کب تک رہے گی؟ کب تک تم اچھلتے کودتے رہو گے؟ کب تک تم ناچ گانے باجے میں مصروف رہو گے، ڈھول تاشوں میں مصروف رہو گے؟ کب تک تم اپنی شادی بیاہ کو خراب کرتے رہو گے؟ کب تک تم رسومات میں، خرافات میں، بدعات منکرات میں پھنسے رہو گے؟ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں ناچنے گانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں کمر ہلانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، رزق حلال تلاش کرنے کے لیے جوانی دی ہے۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے جوانی دی ہے۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، بندوں کی خدمت کرنے کے لیے جوانی دی ہے۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، عبادت کر۔ ظالم حکمران ظلم و تشدد و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بتائے ظالم حکمران ہم پر کیوں مسلط کیے جاتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں، جی مسلمانوں کا عمل جب خراب ہو جاتا ہے تو ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ظالم حکمران ہمارے آپ کے اعمال ہیں، ہمیں اپنا عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا عمل سدھارنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس پیغام پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیاج بٹی کے دھندے سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، گالی گلوچ سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قربانی کے ذریعہ یہی پیغام دیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قربانی کے ذریعہ یہی پیغام دیتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار ہم سے آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کی سیرت اچھی ہے، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ جناب والا، آج کے موقع پر میں کہنا چاہوں گا، خصوصی طور پر طلاق کے مسائل مسلمانوں میں بڑھ رہے ہیں۔ میں ہر خطاب میں کہتا ہوں، آج خاص طور پر پھر کہنا چاہوں گا کہ طلاق کے مسائل مسلمانوں میں بہت بڑھ رہے ہیں۔ جناب والا، یہ جائز تو ہے مگر اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ طلاق دینا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، گنجائش ہے شریعت میں، گنجائش ہے، مگر اس گنجائش کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ قانون بنا ہے، قانون بنتے رہیں گے۔ طلاق کے مسائل کے حوالے سے ہمیں آپ کو جانکاری چاہیے، نوجوانوں کو جانکاری چاہیے۔ جماعت کے ذمہ داران، محلے کی جماعتوں کے ذمہ داران، متولی، صدر، سیکرٹری، یہاں بڑی تعداد میں آپ لوگ آتے ہیں۔ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے محلوں میں اس حوالے سے بیداری پیدا کریں، اور انشاءاللہ باذن اللہ آنے والے دنوں میں ہم مشورہ کر کے ایک نکاح نامہ ایسا تیار کریں گے، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی رہنمائی میں ایک نکاح نامہ تیار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہونے کے لیے جوانی دی ہے، اللہ کے وعدے گا۔ ملک میں اس طرح کے حالات بن رہے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنی آئی ڈیز، اپنے دستاویزات، اپنے کاغذات، آئی ڈی کے حوالے سے، شناختی کارڈ اپنی شناخت کے حوالے سے، جتنے آپ کے پیپرز ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، گھر کے بچے کے ڈاکیومنٹس آپ درست کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ توجہ کریں گے، آپ اپنے آئی ڈیز درست کریں گے، آپ اپنے آئی ڈیز درست کریں گے۔ جتنے آئی ڈیز کے ڈاکیومنٹس ہیں، کم و بیش 7، 8، 9، 10 کی لسٹ گنائی گئی ہے، اس لسٹ کے حساب سے آپ سب بیدار ہوں گے اور اپنے آئی ڈیز درست کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ورنہ آپ کو اس ملک سے پھر اس ملک سے پھر بھگایا جائے گا، یاد رکھیں، بھگایا جائے گا۔ اپنے آئی ڈیز درست کریں۔ ذرا ہاتھ کھا کر کے سب لوگ گواہی دیں، اٹھاؤ بھائی ہاتھ اٹھاؤ، بیدار کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ یہاں سے جانے کے بعد اپنے آئی ڈیز درست کریں گے، اپنے سارے کاغذات درست کریں گے۔ حضرات گرامی، آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم بھارت جیسے دیش میں رہتے ہیں، یہ ہمارا دیش بہت عظیم دیش ہے،
ہمارا ملک بہت ہی پیارا ملک ہے. ارے اس ملک کو حضرت غریب نواز نے پسند فرمایا ہو تو سب ہندوستانیوں کا ملک ہے, 125 کروڑ ہندوستانیوں کا ملک ہے. ہمیں اس ملک میں پیار محبت سے اپنائیت سے رہنا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, نوجوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب اپنے تعلقات اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بہت اچھے رکھیں. آپ اپنے تعلقات اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بہت اچھے رکھیں, بہت اچھے تعلقات رکھیں. اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھیں, اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھیں, خواہ وہ ہندو ہو, خواہ وہ سکھ ہو, خواہ وہ عیسائی ہو, ان سے اپنے تعلقات اچھے رکھیں. وہ ہمارے ہم وطن ہیں, وہ ہمارے اس ملک کے بھائی ہیں. ہم سب ایک قوم ہیں اور اس قومیت کا نام ہے ہندوستانی. ہم ہندوستانی ہیں. ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سب پیار محبت قوت سے رہیں. ہم اس دیش کے لیے سرمایہ بنیں, اس دیش کے لیے ہم دیش کی ضرورت بنیں, اور ہم سب مل کر کے اس دیش کی شان آن بان کو بلند کرنے کی کوشش کریں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تعلقات غیر مسلم بھائیوں سے اچھے رکھیں. خصوصی طور پر آپ سب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا, بالخصوص ہمارے ذمہ داروں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا. بڑی تعداد میں ذمہ داران یہاں تشریف لاتے ہیں. آپ حضرات اپنے تعلقات آفیسرز کے ساتھ اچھے رکھیں. جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اچھے تعلقات رکھیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ تعلقات اچھے رکھیں. ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتا ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کے سارے امور مینٹین کرتا ہے. وہ خود تکلیف اٹھاتے, دن رات مل کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ محنت کرتا ہے. 24 گھنٹے 48 گھنٹے وہ کنٹینیوسلی ڈیوٹی کرتے ہیں. بڑی خدمات ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی. ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بیوروکریٹس کے ساتھ آفیسرز کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہمیشہ وطن عزیز کے لیے دعا کریں گے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, گجرات سے لے کر کے آسام اور بنگال تک رہنے بسنے والے 125 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے دعا کریں گے. ہمارے دیش کے ترنگے کے لیے دعا کریں گے. ہم سب مل کر کے ہمارے دیش کے جھنڈے کو ہمیشہ اونچا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ان معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ عنقریب ضلع بیجاپور سطح پر بڑے پیمانے پر تمام ذمہ داروں کو لے کر کے ایک اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہونے جا رہا ہے. اس اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں بیجاپور ضلع کے تمام علماء کو, تمام ائمہ مساجد کو, تمام حفاظ کو, تمام متولی حضرات کو, صدر سیکریٹری کو, ذمہ داروں کو, سب کو بلایا جائے گا. یہ امور جس کی میں نے گفتگو کی ہے, ان امور پر گفتگو ہوگی, اور ہم سب مل کر کے ضلع بیجاپور کے مسلمان انشاءاللہ باذن اللہ ایک بڑی تیاری کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعلان ہوگا ان قریب, آپ حضرات بھی توجہ کریں گے. میرے ان معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے سب سے پہلے آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سب مل کر کے بولیے انشاءاللہ تعالی. اس پر عمل کریں گے, بولیے انشاءاللہ تعالی. یہ پیغام اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر والوں کو, دوست احباب کو, سب کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. دیں گے نا انشاءاللہ تعالی. ہمارا ملک ہوگا, یہ ملک اللہ والوں کا ملک ہے, یہ ملک صوفیاء کا ملک ہے. مولانا محمد ولا سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها والہ وصحبہ ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام ودخلنا جنتک دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. منان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا عزیز یا غفار, اپنے فضل و کرم سے من تشاء چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری اسیاں شیاری کو درگزر فرما, جان فرما. مولا ہمیں جو مقروض ہیں انہیں بارک کر سے سبک دوشی عطا فرما. مولا ہمیں جو مخلوق الحال ہے ان کے حال کی اصلاح فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کا نیک نصیبہ بنا, انہیں مقدر کا بہترین جوڑا عطا فرما. خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. طلاق کی لعنت سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. خصوصی طور پر مولا تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سیلاب سے مولا تبارک و تعالی وطن عزیز میں, ہندوستان میں جہاں جہاں لوگ متاثر ہوئے,
मोला तबारक व तआला उनकी मदद नुसरत फरमा। मोला तबारक व तआला उनकी मदद करने के लिए हमारी मदद फरमा। मोला तबारक व तआला उनकी मदद करने के लिए असबाब वसाइल ज़राए पैदा फरमा। मोला तबारक व तआला फज़ल करम की बारिश फरमा। मोला तबारक व तआला इस मुल्क को मजबूती अता फरमा। मोला तबारक व तआला वतन अजीज हिंदुस्तान जहां बारिश की 2 करोड़ हिंदुस्तानियों को प्यार मोहब्बत अपनाइयत से रहने की तौफीक अता फरमा। हम सब में भाईचारा अता फरमा। हम सब में अमन व अमान अता फरमा। हम सब में मोहब्बत अता फरमा। आलम इस्लाम पर मौला करम फरमा। फलस्तीन, यमन, शाम, बर्मा, चाइना, इराक, हजरत सैलाब मुतासिरीन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा चंदा देने की कोशिश करें और जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के सदर बानी जनाब। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।